अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हज और उम्रा अदा करने के लिए जितने भी लोग यहाँ सऊदी अरब में पहुँचते हैं, इंडियन हों, पाकिस्तानी हों, बांग्लादेश के हों, जिस भी मुल्क से हों, तो वो जब पहुँचते हैं तो उनके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या चीज़ें साथ लेकर जानी हैं। क्या बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें हैं जो हमें लाजमी करनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको छूट जाने से आपका उम्रा भी जो कि ज़ाया हो सकता है, हज भी ज़ाया हो सकता है। इसीलिए आप इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आप ये वीडियो लाजमी देखें, ताकि अल्लाह की बारगाह में आपका हज भी कबूल हो और उम्रा भी कबूल हो, ताकि आपको तमाम तर चीज़ें मालूम हों। सबसे पहला जो है चीज़ है वो है सफ़र हज व उम्रा। इनको पहले सबसे पहले आदाब व हदायत इसकी क्या हैं। हज और उम्रा करने वालों के लिए ज़रूरी है कि इस बाबरकत सफ़र से पहले जितनी भी हदायत हैं वो अपने पेश नज़र रखते हुए इन पर अमल करें। सबसे पहले नीयत जो है वो अल्लाह ताला के लिए खालिस कर लें कि इस सफ़र मकसूद सिर्फ़ अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हासिल करना हो। उसके अलावा ये शहरत या सैर व तफरीह, तिजारत वग़ैरह का हरगिज़ दिल में ख़्याल ना आए। जैसा कि एहराम बांधने के बाद मसनून दुआ में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, जिस दुआ का तर्जुमा ये है कि या अल्लाह, मैं ऐसा हज कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिसमें ना रिया है, ना एहसान है, ना किसी शोहरत की तलब है, ना किसी और चीज़ की तलब है। फ़र्ज़ सिर्फ़ अल्लाह पाक, अल्लाह और अल्लाह की रसूल सल्लम की रज़ा हासिल करनी है। उसके बाद नमाज की 5 वक्त की पाबंदी, वो उसके बाद अज़कार, ज़िक्र व अज़कार, बाजमात नमाज, नमाज जुम्मा के मसाइल वो सीखें। उसके बाद आज़मीन जो हज और उम्रा के लिए जो आते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि किसी के ज़िम्मे अगर कोई कर्ज़ या अमानत वाजिब अल अदा हो तो उसे चाहिए कि वो लोगों को कर्ज़ या अमानतें उन्हीं अपनी वापस लौटा दे। जिन लोगों के हकूक़ उसके ज़िम्मे वाजिब अल अदा हैं तो वो भी माफ़ कराए या अदा कर दे। कारोबारी मामलात जिनके सुपुर्द करने हैं उनको रवानगी से कबल या ज़िम्मेदारी सौंप दे। अगर सरकारी या निजी इदारे में मुलाजिम है तो बरवक्त छुट्टी, हज की या उम्रे की छुट्टी की दरख्वास्त दे दे। अलावा अजीज जो घर में पीछे रह जाने वाले हैं, माँ बाप, बीवी, बच्चे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुनासिब रकम भी छोड़ कर जाए। इन तमाम चीज़ों से फारिग होकर सफ़र हज और उम्रा के लिए रवाना हो। सफ़र हज पर रवानगी से कबल 2 माह कबल अपना मेडिकल चेकअप लाजमी करवाएं, और ये चेकअप किसी ऐसे डॉक्टर से करवाएं जो हज के मामलात से मुकम्मल आगाही रखता हो। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, इसमें लापरवाही ना करें। बीमारियों के अमूमी मसाइल मसलन हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, अमराज कल्ब कंट्रोल करने की कोशिश करें। हज पर जाते वक्त अपनी शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की अदवायात जो हैं वो साथ हस्बे जो जितनी भी अदवाएं हैं वो ज़रूरी साथ रख लें, लेकिन ये अदवायात अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद रखें। इनमें चक्कर, मतली, कै करना, सर दर्द, एलर्जी, पेट दर्द, नज़ला ज़ुकाम, खांसी की गोलियां शामिल होनी चाहिए। याद रखिए, सफ़र हज पर आप कोई शरबत या कैप्सूल नहीं ले जा सकते, सिर्फ गोलियां ले जा सकते हैं। लिहाजा तमाम अद्वियात बाज़ार से ख़रीद कर नुस्खा हाजी कैंप में मौजूद डॉक्टर से तस्दीक करवा कर उसके बाद पैक ये करें। जितनी भी अदवायात हैं अच्छी तरह जान लें कि सफ़र हज रूहानी तौर पर बड़ा पुरकैफ सफ़र है, लेकिन जिस्मानी तौर पर मुशक्क़त तलब भी है। लिहाजा अभी से ज़्यादा चलने और ख़ुद को मुशक्क़त का आदी भी बनाएं, इसलिए कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हाजी को उसकी मुशक्क़त के मुताबिक सवाब मिलता है। अपने हलाल और तय्यब माल से रकम या ज़ारे ज़िद साथ लेकर चलें। बसूरत दीगर हज मकबूल होने की उम्मीद नहीं, अगरचा फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है लोगों, एक शख्स दूर दराज का सफ़र करके आया, गर्द गुबार से अटा हुआ या रब पुकारता है, लेकिन उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है और वो हराम में पला बड़ा है। बखुदा ऐसे शख्स की दुआ कैसे कबूल की जाएगी। उसके बाद अपनी ज़रूरियात के मुताबिक सफ़र का सामान अपने साथ ले जाएं, ताकि सफ़र में तकालीफ का सामना ना करना पड़े। आज़मीन हज या उम्रा अपने साथ
زیادہ سے زیادہ 30 کلو گرام تک وزن لے جا سکتے ہیں۔ واپسی پر تحائف کی خریداری کے وقت وجہ سے زیادہ وزن ہو جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ جاتے وقت سامان کم ہو۔ سامان جتنا کم ہوگا واپسی پر اتنی ہی آسانی ہوگی۔ اپنے بیگ پر نام، پتہ، گھر کا فون نمبر، گروپ نمبر، معلم کا نمبر یا مکتب نمبر لازمی لکھیں جو حاجی کیمپ سے آپ کو جاری ہوگا۔ سفر شروع کرنے سے پہلے تمام سامان کی پڑتال ایک دفعہ ضرور کر لیں اور ضروری کاغذات بھی چیک کر لیں۔ سفر حج و عمرہ کی جملہ دستاویزات رکھنے کے لیے اچھی کوالٹی کا بیگ لیں جن میں پاسپورٹ، شناختی کارڈ، ٹکٹ، ہیلتھ سرٹیفکیٹ، بینک کی رسید، بینک ڈرافٹ اور حمائل شریف آسانی سے آ سکیں۔ دوران سفر بیگ کو ہمیشہ گلے میں ڈالے رکھیں اور اس کی حفاظت کریں۔ سفر حج و عمرہ کی صحیح تاریخ اور وقت معلوم کریں۔ ہر وقت کام مقررہ وقت پر کریں۔ بے جا تفکرات سے بچیں۔ ہر وقت مطمئن خوش رہیں۔ دوران حج حجاج کرام کی روزمرہ معمولات کی سہولت کے لیے کون سے ایسے بھی عربی کے الفاظ جاننے کی ضروری ہیں، وہ بھی آپ بک ملتی ہے حاجی کیمپ سے، وہ بھی آپ وہاں سے کیمپ سے عربی کی بکس لے کر آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو بآسانی جو حجاج کرام ہوتے ہیں یا عمرہ ادا کرنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ناظرین، آزمان حج جتنے بھی حاجی ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے جانے والے کم سے کم سامان کی فہرست کیا ہونی چاہیے۔ حج کے لیے ایک فرد کے حساب سے ساتھ لے جانے والے کم از کم جو فہرست ہے وہ ایک ریکسین یا چمڑے کا سوٹ اور ایک دستی بیگ۔ دستی بیگ اگر ایسا ہو کہ آپ اس کے کندھے کے پیچھے اٹھایا جا سکے تو چلنے میں ہاتھ خالی ہونے کی وجہ سے آسانی ہوتی ہے۔ ایسا بیگ ہو جو کندھے کے پیچھے بھی آپ کو اٹھایا جا سکے، لٹکایا جا سکے۔ کوشش کریں کہ ہر فرد کا اپنا اپنا بیگ اور سوٹ کیس ہو، کیونکہ ایک بیگ میں 2 یا زیادہ افراد کا سامان رکھنے سے رہائش الگ ہونے کی صورت میں بہت مشکل پیش آ سکتی ہے۔ موسم کی مناسبت سے کم از کم 9 جوڑے رکھیں کیونکہ مصروفیت اور مشترکہ غسل خانوں کی وجہ سے بار بار دھونا مشکل ہوتا ہے۔ خواتین 3 جوڑے کاٹن، 3 جارجٹ اور 3 لان کے جوڑے رکھ لیں گرمیوں میں، یا 3 لیلون کے سردیوں میں۔ بغیر آستین کا یا بازو والا سویٹر اور ہلکی گرم چادر یہ لازمی رکھیں۔ فجر کے وقت مکہ مکرمہ میں بھی ضرورت پڑتی ہے اور مدینہ منورہ میں بھی ضرورت پڑتی ہے۔ 2-3 گاؤن اور اسکارف احرام کے دوران بھی تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور ایسا کرنا جائز ہے۔ مناسب تعداد میں بنیان یہ بھی رکھ لیں۔ مردوں کے لیے احرام کی 2 سیٹ یعنی 4 عدد چادریں، ایک کاٹن اور دوسرا تولیے کا۔ سرد موسم میں تولیے کا احرام بہتر رہے گا۔ احرام کی تہبند پر باندھنے کے لیے جیب والا بیلٹ یعنی کہ ایک بیلٹ ملتا ہے، اس کے اندر جیب لگی ہوتی ہے جو احرام کے اوپر آپ باندھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ موبائل رکھ سکتے ہیں، اپنا پرس رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب احرام باندھا ہوتا ہے احرام کا کوئی جیب پاکٹ وغیرہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ بیلٹ ملتا ہے بڑا اچھا سا، وہ بھی ساتھ رکھ لیں۔ خواتین کے لیے بند جوتا، کھلی چپل، جرابیں۔ احرام میں بند جوتا اور جرابیں پہننا بالکل منع ہے۔ مردوں کے لیے احرام کی حالت میں پہننے کے لیے ایسا جوتا جس میں وسط قدم کی ہڈی کھلی رہے، چپل، سینڈل یا کوئی بھی میکیشن کا کوئی سٹائل۔ مردوں کے لیے احرام کے علاوہ دونوں میں پہننے کے لیے بند جوتا اور جرابیں۔ بستر کی چادریں 2 عدد بچھانے اور اوڑھنے کے لیے ہر فرد کے لیے ایک زائد چادر بعض اوقات کمرے میں خواتین اور مردوں کے درمیان پردے کے لیے باندھنی پڑتی ہیں۔ سردیوں کے دن ہوں تو ہلکا سا کمبل بھی رکھنے کی ضرورت ہو سکتی ہے یا وہاں سے بھی خریدا جا سکتا ہے۔ نیل کٹر، چھوٹی کینچی اور چھوٹا چاقو یہ دونوں چیزیں دستی سامان میں ہرگز نہ رکھیں۔ جو آپ بیگ آپ کو پکڑاتے ہیں کہ یہ آپ جو جہاز کے اندر لے کے جا سکتے ہیں اس میں یہ چیزیں کبھی نہ رکھیں۔ نیل کٹر، چھوٹی کینچی، چھوٹا چاقو یہ چیزیں کبھی بھی اپنے اس بیگ میں نہ رکھیں جو آپ لے کر جہاز کے اندر خود جائیں گی۔ جو سامان آپ نے باندھ کر دیا ہے جو جہاز والے لے جاتے ہیں ان میں آپ یہ چیزیں رکھ سکتے ہیں۔ سیفٹی پنز، بالوں کی پنز اور بالوں کے لیے ہینڈ بینڈز۔ نظر کا چشمہ 2 عدد، اگر ایک ٹوٹ جائے تو پریشانی اور فوری خرچہ نہ ہو، اس لیے 2 نظر کے چشمے لازمی ہونے چاہیے کیونکہ وہاں سے مہنگے ملتے ہیں۔ نظر کے چشمے کے لیے ڈوری یا دھوپ کا چشمہ۔ احرام کے علاوہ دونوں میں مردوں کے لیے سر پر ڈالنے کا رومال
جو دھوپ سے بچا سکے، خصوصاً حلق کروانے کے بعد۔ جوتوں کے لیے کپڑے کی تھیلی بنا لیں۔ جوتوں کی حفاظت کے ساتھ مخصوص رنگ یا پرنٹ نشانی کا کام بھی دے سکتا ہے۔ پلاسٹک کی پلیٹ، چمچہ اور گلاس فی ایک آدمی۔ پانی کی بوتل حرم کے علاوہ جہاں بھی جانا ہو اپنے ساتھ ضرور رکھیں۔ چھتری ایک ہونی چاہیے، صرف PIA سے سفر کرنے والوں کو چھتری ملتی ہے، دوسری ایئر لائنز نہیں دیتی۔ اس کے بعد اپنے ڈاکومنٹس اور نقدی رکھنے کے لیے جسم سے باندھنے والی پیٹی مردوں کے لیے، کاغذات نقدی رکھنے کے لیے گلے یا کندھوں پر لٹکانے والا بیگ خواتین کے لیے، مردوں کا حجامت کا سامان، دانت صاف کرنے کا برش، مسواک، ٹوتھ پیسٹ ساتھ لے جانا منع ہے، وہاں جا کر آپ خرید سکتے ہیں۔ کنگھی یا ہیئر برش، باریک کنگھی، جوؤں کو صاف کرنے والی، شیشہ، سوئی، دھاگا، بٹن، دستی پنکھا جو ہاتھ سے ہم کرتے ہیں، جائے نماز یا پلاسٹک کی چٹائی۔ حاجی کیمپ یا سعودیہ سے بھی جا کر آپ یہ چیزیں خرید سکتے ہیں۔ ڈوری یا رسی، سوٹ کیس یا بستر وغیرہ باندھنے کے لیے۔ موٹا مارکر، سوٹ کیس، بیگ وغیرہ پر نام، پتہ اور معلم کا نام لکھنے کے لیے۔ ٹوپی اور تسبیح، ٹوائلٹ پیپر اور ٹیشو پیپر، سادہ صابن بغیر خوشبو والا۔ فالتو سامان کے لیے بڑا اور مضبوط شاپنگ بیگ اپنے بڑے بیگ میں رکھ لیں۔ صفائی کے لیے رومال، نوٹ بک، قلم اور خط و کتابات کے لیے سادہ لفافے اگر ضرورت ہو۔ حج کی معلومات سے متعلق کتاب، دعاؤں کی کتب یا کارڈز، حج اور عمرہ سے متعلقہ دعائیں مسنون اور قرآنی دعائیں، صبح و شام کی مسنون اذکار۔ دیگر ممالک کے زائرین کو دینے کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے کے طور پر پاکستانی سکے، خوبصورت مناظر پر مبنی کارڈز، پاکستان کے متعلق معلوماتی بروشر وغیرہ بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اپنے سامان کے تمام ننگوں پر حاجی کیمپ سے سٹکر لے کر چپکا لیں اور اس پر اپنا پورا نام، مکمل پتہ، گروپ نمبر، مکتب نمبر اور پرواز جو جہاز کا نمبر۔ سٹکر کو چپکانے کے لیے گوند کی ضرورت نہیں، پیچھے لگا ہوا کاغذ اتار کر چپکا لیں، لیکن اگر کیونس کا بیگ ہے تو اس پر سے سٹکر اتر جائے گا۔ ایسے بیگ پر مارکر سے اپنے کوائف سٹکر کے مطابق لکھ لیں۔ اگلا سوال ہے، حجاج کرام عام طور پر کن بیماریوں سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ ان سے بچاؤ کا حفاظتی اقدامات کیا ہیں؟ حجاج کرام عام طور پر جن بیماری سے متاثر ہو سکتے ہیں ان میں سے نزلہ، زکام، کھانسی، فلو، لو لگنا، ہیضہ، دست، پیٹ کا درد، قبض اور خارش شامل ہے۔ ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے مفت سہولیات میسر ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی بات اہم ہے کہ بہت سی احتیاطی تدابیر ان بیماریوں سے بچا بھی سکتی ہے۔ کھانا تازہ اور اچھا کھائیں، ہاتھ دھو کر کھائیں، برتنوں اور غذا کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ کھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اچھی طرح چبا کر آہستہ آہستہ کھانا چاہیے۔ قبض نہ ہونے دیں، اسبغول کے چھلکے کا استعمال بھی رکھا جائے اور انناس کا استعمال بھی فائدہ مند رہتا ہے۔ سلاد اور رائتا استعمال نہ کریں، اس سے پیٹ خراب ہونے کا امکان زیادہ رہتا ہے۔ زیادہ چکن کھانے نہ کھائیں، مرغن کھانے نہ کھائیں، وہی دہی، دودھ، تازہ پھل اور کھجور بہترین غذا ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی اور مشروبات کے استعمال سے پرہیز کریں کیونکہ گلے خراب ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ بیمار پڑ سکتے ہیں۔ پرہجوم مقامات پر اپنا منہ، ناک کو ڈھانپ کر رکھیں۔ سخت گرم موسم میں رہائش گاہ یا حرم شریف میں داخل ہوتے ہی شدید ٹھنڈا پانی فوراً نہ پئیں، بلکہ پہلے سادہ پانی پئیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹھنڈا پانی پئیں۔ اگر آپ کو زکام ہے تو پانی پینے کے بعد اپنا گلا استعمال شدہ گلاسوں کی طرف رکھیں یا کوڑے کی ٹوکری میں ڈال دیں۔ کسی دوسرے کا استعمال شدہ گلاس کبھی استعمال نہ کریں۔ احتیاطاً اوپر کے 2 گلاس ہٹا کر اپنے لیے گلاس نکالیں۔ گرم موسم میں ایک دم ایئر کنڈیشن کمرے میں داخل ہونے اور ایئر کنڈیشن کمرے میں ایک دم باہر آنے سے بالکل پرہیز کریں۔ نزلہ، زکام یا فلو کی ابتدائی علامتیں: چھینکیں، جسم میں درد، بخار، گلے میں خراش، ناک سے پانی اور سردی لگنے کی صورت میں فوری طور پر قریبی مرکز صحت سے رجوع کریں۔ قے اور دست کی صورت میں بھی فوراً مرکز صحت سے رجوع کریں۔ دستوں کی صورت میں پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ پینے کے لیے آب زمزم یا بازار سے خریدی ہوئی پانی کی بوتل استعمال کریں۔ نلوں کا پانی استعمال بالکل نہ کریں، عام طور پر یہ بھاری ہوتا ہے اور اس کے استعمال سے معدے اور آنتوں کی بیماریوں کے لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نمکول کا استعمال کریں۔ لو لگنے سے بچنے کے لیے بھی پانی زیادہ پئیں اور نمکول کا استعمال کریں۔ بلڈ پریشر کے مریض نمکول صرف ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ رہائش گاہ یا حرم شریف سے باہر نکلتے وقت پانی وافر مقدار میں پی لینا چاہیے۔
پیدل یا بس میں سفر کرتے ہوئے پانی کی بوتل ضرور ساتھ رکھیں۔ براہ راست دھوپ سے بچیں، دھوپ کا چشمہ لگا کر رکھیں۔ مرد اگر احرام کی حالت میں نہ ہوں تو سر اور گردن کے کپڑے سے ترجیح سوتی کپڑے سے ڈھانپ کر رکھیں۔ زیادہ تھکاوٹ یا پٹھوں میں کھچاؤ اور درد کی صورت میں مرکز صحت سے رجوع کریں۔ موسم خشک ہوتا ہے اور خشکی کی وجہ سے خارش ہوتی ہے، اس لیے پیٹرولیم جیلی یا کریم کا استعمال کریں۔ ویزلین میں خوشبو نہیں ہوتی، اس لیے احرام کے دوران بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ بیماری کی صورت میں پاکستانی مرکز صحت کا پتہ معلوم نہ ہو سکے تو قریبی ہی موجود سعودی مرکز صحت میں بھی جا سکتے ہیں۔ دوران حج ذیابطس کے مریض کا شوگر لیول کم ہونے کی کیا علامات ہیں اور کیسے اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دوران حج چونکا دونوں برعکس زیادہ چلنا پڑتا ہے، اس لیے اگر کسی مریض کا شوگر لیول کم ہو جائے تو اس کی علامات درج ہیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، بھوک زیادہ لگے گی، پسینہ آئے گا، چکر آئیں گے، جس کی وجہ سے اچانک سر درد، زبان یا ہونٹوں میں سوئیاں چبھنے کا احساس ہوگا، دھندلا دکھائی دینے لگے گا، توجہ مرکوز کرنے میں کمی ہوگی اور جھنجھلاہٹ محسوس ہوگی۔ اگر اس مرحلے پر توجہ نہ دی گئی تو مریض کے رویے میں تبدیلی آ جائے گی، غصہ بڑھ جائے گا، اور اگر یہاں بھی تدارک نہ کیا گیا تو اگلے مرحلے میں بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے، جو تشویشناک صورتحال ہے۔ اگر ہائی پیو کی ابتدائی علامات شروع ہوں تو فوراً کوئی پھل لے لیں، شوگر چیک کریں، اگر پھر بھی کم ہو تو روٹی کھا لیں یا مزید ایک پھل اور لے لیں، لیکن شوگر 70 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر سے کم ہو تو ایک گلاس پانی میں 2 چمچے چینی یا جوس کا 1 کپ لے لیں۔ اس کے علاوہ حج پر روانگی سے قبل اپنی جیب میں جتنی بھی شوگر کی ذیابطس کا مخصوص شناختی کارڈ ہے وہ ضرور رکھیں، اس پر تحریر ہوتا ہے کہ میں ذیابطس کا مریض ہوں۔ اگر آپ مجھے غنودگی یا بے ہوشی کی حالت میں دیکھیں تو فوراً کوئی میٹھی شے چٹا کر قریبی طبی امداد مرکز پہنچا دیں۔ اس کارڈ پر آپ کا پورا نام، معلم کا نام، معلم کا فون نمبر اور حج کے دوران رہائشی پتہ اور فون نمبر بھی تحریر ہوتا ہے۔ اگر یہ لکھا ہوا نہ ہو تو آپ از خود تحریر کر لیں۔ حج کی نیت کس طرح کی جائے؟ احرام باندھ کر حج کی نیت اس طرح کی جائے: اللہم انی ارید الحج فیسر لی وتقبلہ منی۔ ناظرین، حج اس طریقے سے اور عمرہ اس طریقے سے ادا ہوگا اگر آپ یہ مکمل چیزیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ان چیزوں کی احتیاط کرتے ہیں تو آپ کا حج اور عمرہ آرام اور سکون سے ہو سکتا ہے۔ لیکن ان جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کی بہترین اچھی طریقے سے اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ جب بھی آپ اپنے ملک سے سعودی عرب میں داخل ہوں ان چیزوں کی احتیاط لازمی کریں۔ ایک ویڈیو کو اس کو بار بار سنیں، جب بھی آپ حج اور عمرہ پر آئیں اس ویڈیو کو سن لیں لازمی، اس کا لنک اپنے پاس رکھ لیں یا اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ آپ حج اور عمرہ بآسانی اور خوبصورت اور پروقار اور پر نور طریقے سے کر سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ دا وزٹر کنگ وسم، سعودی عرب سے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، حج اور عمرہ ادا کرنے کے لیے